हेलो एंड पखार रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे 2-3 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो अली वज़ीर साहब की वापसी हुई है, उनको कह रहे हैं हम वेलकम बैक अली वज़ीर भाई, कि आपकी वापसी हुई और फाइनली आप वो बैटल जीत गए जो 3 साल से आप इस निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे थे। ख़ैर एनीवे डिटेल में बात करेंगे उनके करज के हवाले से और उनकी जिसे कहते हैं कि एक लाइक आयरन मैन वो खड़े रहे, जो भी सख्तियां मुश्किलें थी उन्होंने बर्दाश्त की, और किस किस ने क्या किया इस हवाले से बात होगी। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक सुपर किंग के तौर पर मेरे ऊपर बैठे हुए थे और वो जो कहते थे मैं वो करता था। खैर एनीवे इस खबर की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे और प्रेस फ्रीडम के हवाले से पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पीका एक्ट हो या इससे रिलेटेड और चीज़ें हो, वो आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जो बीबीसी इंडिया में इस वक्त हो रहा उसका एक कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट गुलाल इस्माइल के पेरेंट्स को भी अभी थोड़ी देर पहले रिहाई मिली है पेशावर हाई कोर्ट से, तो उनको भी कहेंगे बहुत बहुत मुबारकबाद और कंग्रेचुलेशन। तो ये खबरें हैं, इसकी डिटेल में जाते हैं और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। सबसे पहले आएंगे जी अली वजीर साहब के हवाले से बात करेंगे, जिसको 2020 में इमरान खान साहब की उस वक्त हुकूमत थी, लेकिन असल हुकूमत किसी और की होती है, ये अफसोसनाक है। और वो गिरफ्तार हुए, एक तकरीर उन्होंने की थी वाना वजीरिस्तान में, और उसके बाद कहा गया कि इन्होंने जो स्टेट है उसकी जो सलामती है उसको ख़तरे में डाला है। इस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया। पेशावर में मुकदमात बने, खैबर पख्तूनख्वा में मैं कहूँगा, उसके अलावा पंजाब में भी बने और सिंध कराची में भी बने, लेकिन फाइनली इनको पकड़ कर कराची लांडी जेल में डाला गया। और बार बार हम जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और बहुत सारे लोग, कानून के जो लोग हैं यानी लॉयर्स वगैरह हैं, वो एक कोशिश करते रहे कि यार अली वजीर साहब को बाहर लाया जाए और हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर डालते रहे कि यार एज ए मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली एटलीस्ट आप उसका प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी कर दें कि वो असम्बली का जो सेशन होता है उसको वो अटेंड करे। लेकिन अफसोस के साथ कि आज भी हम, मुझे यही लगता है कि हम, हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक पोजीशंस पे होती हैं और फैसले आज भी वो नहीं कर पाते, जो बहुत ही अफसोसनाक है। और जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ ख़तरों में गिरे रहते हैं। दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि वो कहती है कि भाई हमने आपसे बात करनी है कि हमने उनसे बात करनी है। तो फाइनली जाते और उनसे बात कर लेते, जो उनसे फिर डील हो जाती है, फिर वो कहते हैं ठीक है। अच्छा, तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि 2023 में आफ्टर 75 ईयर्स आज भी हम उधर ही देखते हैं, कि अगर वो आंखों आंखों में हमें जो भी इशारा कर दे तो हम कहते हैं ठीक है सर, हो जाएगा। वो मीडिया के हवाले से कवानीन हो, पॉलिटिकल लोगों की विक्टिमाइजेशन हो या कुछ और हो, यही चलता आ रहा है और यही रीत चलती आ रही है जो ना ख़त्म होने का अभी तक नाम नहीं ले रही। बहुत बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस, हम उनसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे, लेकिन अफ़सोस के साथ कि वो भी कहते हैं यार बस ठीक है, दरिया जिस रो में बह रहा है उसी रो में आप भी बहते जाओ। तो अली वज़ीर साहब की वापसी तो हो गई, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, एक्सेप्ट अवामी नेशनल पार्टी जो बादशाह खान साहब की पार्टी है, अ, उसने उनको वेलकम किया। इसके अलावा किसी ने मुँह से चूँ तक नहीं निकाली। अब पता नहीं कि आप डर-डर के तो आप यही करते रहे कि उनको बेल मिल गई थी सारे केसेज़ में, लेकिन उसके बावजूद आपकी इतनी जुर्रत नहीं थी कि आप कहते कि भई क्यों जेल में पड़े हुए हैं। फिर दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेंबर नेशनल असेंबली हो या प्रोविंशियल असेंबली हो, आप उसको सेशन में उसके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करेंगे। लेकिन पिछली हुकूमत हो,
یا افسوس کے ساتھ یہ والی حکومت ہو، دونوں نے صرف چہرے بدلے، باقی رویہ ایک جیسا رکھا۔ اور یعنی کسی کو بھی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ یار ہاں پروڈکشن آرڈر ہم جاری کریں گے اور علی وزیر صاحب کو کراچی سے اسلام آباد لایا جائے گا۔ نہیں، کسی کو بھی مجال ہے کہ کسی کو بھی یہ جرأت ہوئی۔ بلاول صاحب سے بڑی امیدیں ہیں، بڑی امیدیں تھی شاید، لیکن وہ بھی خاموش ہو جاتے تھے۔ شہباز شریف صاحب کی تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، ایم ریئلی سوری ٹو سے دس، کہ شہباز شریف صاحب تو جس طریقے سے ثابت ہوئے، میں کہتا ہوں یار عمران خان تو اب اس کے سامنے فرشتہ لگ رہا ہے، بلیو می، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ لیٹنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، وہ تو بالکل ہی مکمل لیٹے ہوئے، وہ بس جس طرح کے آرڈرز آتے ہیں وہ کہتے ہیں سر آپ بے فکر ہو جائیں، 2 قدم سے ہم آگے جا سکتے ہیں، پیچھے نہیں جائیں۔ تو اس کا تو پتہ نہیں کیا یار، یہ پرائم منسٹر شپ، اور آپ تو اتنے بڑے صوبے کے پتہ نہیں 3 یا 4 دفعہ تو آپ چیف منسٹر رہ چکے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ لیڈ کرتے ہیں، اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو، کیا کچھ ہے جو آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ اتنی کرسی کا یہ جو مزہ ہے، یہ اتنا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار کچھ بھی ہو جائے بس بیٹھے رہو، کچھ بھی ہو جائے بس لیٹے رہو۔ وہ چیری بلاسم کہتے تھے، اور یقین کرے کہ میں کہتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط نہیں کہتا تھا۔ عمران خان کی ہر بات صحیح اگر نہیں ہوتی تو ہر بات غلط بھی نہیں ہوتی۔ بے شک میں جتنا بڑا بھی ان کا کریٹک ہوں، لیکن یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا یہ والا نیریٹو جو تھا ان کا صحیح تھا، لیکن افسوس کے ساتھ جس وقت وہ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی کسی سے کم نہیں تھے، اور آج جا کے انٹرویوز میں بتاتے رہتے ہیں کہ جی پہلے کہتے تھے کہ امریکہ نے سازش کیا، سائفر بھیجا، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پہلے بھی اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن وہ اس لیول پہ پہنچے کہ بالکل ہی ختم ہو گئے جیسے۔ پھر کرتے 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 وہ گما پھر آ کے کبھی کسی کے اوپر مدعا ڈالتے رہے، کبھی کسی کے اوپر مدعا ڈالتے رہے، اب آخر میں، اب پتہ نہیں آخر تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ نہیں جی اصل ذمہ دار آپ ہیں۔ اب پتہ نہیں، ایک چیز تو بڑی شور ہے کہ جنرل باجوہ صاحب لانے والے بھی ان کو تھے، لیکن عمران خان صاحب یہ بات نہیں کر رہے، کہتے جی میں سچ بولتا ہوں، لیکن آپ سچ بولتے ہیں تو سر آپ یہ بھی بتائیں کہ ہاں 2018 میں آپ کو ہیلپ ہوئی، کہہ دیں۔ اگر الزامات کے الزامات آپ لگا رہے ہیں کسی کے اوپر جنہوں نے آپ کے ساتھ، کم از کم آپ کے ساتھ تو اچھا کیا نا، آپ کو نیچے سے اٹھا کے کرسی پہ تو بٹھایا، آپ جو مرضی کہہ دیں، صحیح تھا غلط تھا وہ ایک الگ بڑی بحث ہو سکتی ہے، قانون کیا کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، وہ ایک الگ بڑی بحث ہے، لیکن آپ کم از کم یہ تو مان جائیں نا خان صاحب کہ آپ یہ کہیں ذرا دڑلے سے کھلے دل کے ساتھ کہ ہاں آپ کو بٹھایا گیا تھا، نہیں وہ کہتے جی میرے اوپر سپر کنگ کے طور پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو سر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو لانے والے وہی تھے تو اس لیے سپر کنگ بھی وہی تھے؟ اگر آپ عوام کے ووٹوں سے آئے ہوتے یا آپ پولیٹیکلی سٹرونگ ہوتے تو پھر وہ سپر کنگ نہ ہوتے۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ ہمارے ہاں رول ہوتا ہے، ایک پریشر بھی رہتا ہے، لیکن اگر پولیٹیکلی آپ مضبوط ہیں اور تھوڑا سا آپ کے اندر کرج بھی ہے، یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو کمی دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے، ویسے نارملی نہیں ملتی، کیونکہ ہر کسی کو یہ فکر ہوتی ہے یار مجھے پرائم منسٹر کی کرسی مل جائے، باقی دیکھی جائے گی، وہ جس طرح مرضی مل جائے، وہ جس طرح مرضی مل جائے، وہ عمران خان صاحب ہو یا عمران خان صاحب سے پہلے ہو یا ابھی عمران خان صاحب کے بعد جو آئیں گے، وہ بھی اس چکر میں بیٹھے ہوئے کہ یار کسی طریقے سے یہ ہم سے خوش ہو، عوام باڑ میں گئی، عوام ناراض ہوتی ہے خوش ہوتی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یقین کریں شاید یہ بات مجھ جیسے آدمی کو شاید دیر سے سمجھ آئی، لیکن یہ بات مجھے بہت کلیئر ہوئی ہے کہ وہ عوام کو نہیں خوش رکھنا یا ناراض کرنے کی ان کو فکر ہوتی، ان کو جن کو ہوتی ہے وہ وہی کرتے ہیں، وہ آصف علی زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب ہو، وہ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب ہوں، وہ ہمارے باقی پارٹیز کے جتنے، وہ عمران خان صاحب ہو یا کوئی اور ہو، سب کے سب یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی جگہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ اگر بنی ہوئی ہے نا، عوام خوش ہے، ناراض ہے، مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، وی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ، اور حقیقت میں وہ ایسا ہی کرتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار ان کو خوش رکھو، یہ 23 کروڑ کو تو ویسے بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ 23 کروڑ کو آپ جو ہے وہ سب کے لیے دودھ شہد کی نہریں بہا دیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ان کا حق بنتا ہے ایٹ لیسٹ ان کے لیے آپ کوشش تو کر سکتے ہیں نا، لیکن افسوس کہ وہ بھی نہیں کی جاتی۔ خیر
اب سپر کنگ تھے یا کوئی اور کنگ تھے، آج ڈان کا ایک بڑا زبردست قسم کا کارٹون بھی ڈان نے چھاپا ہے خان صاحب اور باجوہ صاحب کے حوالے سے، اور باجوہ صاحب میرے خیال آج کل کوئی ورلڈ ٹور پہ ہیں، کوئی کہتے ہیں دبئی میں ہیں، کوئی کہتے ہیں کہاں پر ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اس سے پہلے ایک ویڈیو آئی تھی ان کی، تو وہ اس وقت وہ دبئی میں کسی روڈ پہ تھے اور غالباً واک کے لیے نکلے ہوں گے یا ویسے ہی کسی جگہ جا رہے ہوں گے، تو روڈ پہ کھڑے ہیں اور کوئی لڑکا ان کے ساتھ ہے، مجھے نہیں پتا کہ بیٹا ہے، میں کیونکہ ان کے بیٹوں کو یا ان کے لوگوں کو نہیں جانتا، ان کی وائف کو ہم دیکھا کرتے تھے اکثر جب وہ چیف تھے تو نظر آتی تھی، باقی ہمیں نہیں پتا کہ وہ لڑکا ان کا کوئی ریلیٹو ہے یا کوئی اور ہے، لیکن ان کے ساتھ وہ وہاں پہ بڑے خوشگوار موڈ میں نظر آتے ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ باجوہ صاحب آج کل کدھر ہیں، لیکن ایک بات اور بھی آج کل وائرل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی بہت سارے لوگوں نے یعنی بڑے سینئر ہمارے جو ہیں میڈیا کے، مبشر زیدی صاحب ہے، طلعت صاحب ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو ٹویٹر پہ بھی لگایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ میرے پاس آپ کی ایسی ایسی چیزیں اگر میں اس کو نکال لوں، میرے پاس ایسی ٹیپس موجود ہیں کہ اگر میں ان ٹیپس کو نکال لوں تو آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، وہ خان صاحب کے حوالے سے، یعنی عمران خان نیازی صاحب کے حوالے سے یہ بات ہو رہی۔ اب یعنی اس لیول کی یہ گیم چل رہی ہے، یعنی ڈرٹی پولیٹکس میں اس کو کہوں گا کہ افسوس کے ساتھ کسی آدمی کو پاکستان کی فکر نہیں ہے، پھر کہتے ہیں جی پاکستان نیچے چلا گیا، جی پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہو گیا، جی پاکستان کو سیکیورٹی تھریٹس ہو گئے، پاکستان کو جب یار آپ کے ادارے، اس دن احسن بہت اچھے دوست ہیں میرے شو میں، تو کہتے ہیں یار سارے ادارے اپنے کام کے علاوہ سارا کام کر رہے ہیں، یعنی دوسرے کے ہاں ٹانگ اڑانا سب سے فیورٹ ان کا جو کام ہے وہ وہی ہے کہ جا کے کسی اور کی جگہ میں نا جا کے گھسنے کی کوشش کرو، اور یہی ہو رہا ہے افسوس کے ساتھ، جس کی وجہ سے ہم ریورس سے ریورس ہوتے جا رہے ہیں، پیچھے سے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، کوئی دنیا میں جو لوگ ہیں وہ یہی اسی وجہ سے ہمیں سیریسنس ہمارے حوالے سے ان میں نہیں ہے، وہ سیریس ہمیں نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں یار آپ لوگوں کا تو یہ ہے، آپ کا فارمر پرائم منسٹر وائس آف امریکہ کو یہ کہتا ہے، آپ کا جو فارمر آرمی چیف 2 دفعہ کا یعنی 6 سال اس نے لیڈ کیا پاکستان آرمی کو، ایک بہت بڑی پوسٹ میں کہتا ہوں ہوتی ہے جی، ان کے حوالے سے یہ والی خبر آ رہی ہے، تو ہمیں لوگ پھر کیسے کس طریقے سے لوگ کہیں گے ہاں یار ان کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، ان کے ساتھ ٹریڈ اینڈ بزنس پہ بات کرنی ہے، ان کے ساتھ اور چیزیں بہت ساری کرنی، جس طرح نارمل ایک دنیا میں ہوتی ہے، جب ان کو یہ فکر ہوتی ہے تو وہ کبھی آپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے، اور ابھی جو انسٹیبلٹی چل رہی ہے کہتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بھائی شہباز شریف صاحب کا پتہ نہیں ہے کہ ابھی اگلے 3 مہینے تک کانسٹیٹیوشنلی جو میرے خیال 3 یا 4 مہینے ان کے بنتے ہیں کہ وہ ایز اے پرائم منسٹر رہ سکتے ہیں، اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی اور اکتوبر میں آفیشیلی اگر کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں، ویسے کانسٹیٹیوشن تو قانون اور آئین ایک عام پاکستانی کے لیے ہوتا ہے، ویسے نارملی یہ لوگ اس سے مبرہ ہے، وہ بنا ہم لوگوں کے لیے دیٹس اونلی فار عام پاکستانی، جو آرڈنری پاکستانی ہے نا ان کے لیے یہ بنا ہوا ہے، اور عمل بھی ان کو کرنا ہے، نہیں کریں گے تو ڈنڈا جائے گا ان کو، جن کو کرنا چاہیے ہم سب کو کرنا چاہیے، میں جو بھی سٹیزنز ہیں ہم اس کنٹری کے، لیکن اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو بڑے پاور ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی وہ قانون اور کانسٹیٹیوشن لاگو ہونا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ وہ کہتے ہیں یار ہمارے اوپر تو نہیں، یہ تو ہم نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے، ہم جیسے کہیں گے آپ کو، آپ کا جسے کہتے ہیں آرم ٹویسٹنگ کر دیں گے، تو وہ کر لیتے ہیں۔ ابھی پریس فریڈم کے حوالے سے جو رپورٹر وداؤٹ بارڈر ہے ان کی ایک رپورٹ آئی ہے پاکستان کے حوالے سے، پیکا کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں، 2016 میں یہی مسلم لیگ والوں نے اس کو بنایا تھا، اس میں مختلف چیزیں انہوں نے لگائی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یار اس سے لوگوں کو نا چپ کرایا جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ یار آپ کسی کو گالم گلوچ کریں، میں نہ پہلے اس بات کا سپورٹر تھا، نہ آج اس کا سپورٹر ہوں، اور نہ کل اس بات کا سپورٹر ہوں گا، لیکن ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک مناسب کرٹیسزم تو کسی کے اوپر ہو سکتی ہے نا، یہ تو حق بنتا ہے کہ یہ کسی بھی ایک اچھے معاشرے کی نشانی ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں ہے۔ خیر ہم بی بی سی کا رونا تو رو رہے کہ انڈیا میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم پاکستان کے حوالے سے شاید آنکھیں اور کان دونوں ہم نے بند کیے ہوئے۔ خیر اینی وے، ول سی یو اگین ان دا ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔